अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी गुफ्तगू एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस नस्ल से है जिन्होंने पाकिस्तान को बनते, पाकिस्तान को बिगड़ते, पाकिस्तान को टूटते और फिर पाकिस्तान को संभलते देखा। मेरी मुराद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वेरी प्रोमिनेंट लायर, सीनियर पॉलिटिशियन और राइटर जनाब SM ज़फ़र से है। आज की इस नशिस्त में मेरी गुफ्तगू उनसे 3 सवालों के गिर्द हुई और वो सवाल ये थे कि आपने बतौर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट को बहुत करीब से देखा, इस इदारे की कमज़ोरी की क्या वजह है। हमारा दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं मजबूत हो सकी और खलाई मखलूक का क्या किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। और हमारा तीसरा सवाल ये था कि 18वीं तरमीम पर अब ये शोर कैसा, 18वीं तरमीम पर एक मरतबा फिर बहस का आगाज़ क्यों। तो नाज़रीन और दोस्तों, अगर आप तारीख़ और सियासत के तालिब इल्म हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे साथ रहिए और SM ज़फ़र साहब की गुफ्तगू को सुनिए। इस बहुत अहम गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी डिस्कस किया है, पार्लियामेंट की कमज़ोरियाँ और पार्लियामेंट की ताकत को भी डिबेट का हिस्सा बनाया है, और फिर 18वीं तरमीम पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है और कुछ ऐसे नुकात भी ज़ेर बहस लाए हैं जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुने होंगे। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। फरमाइए। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप पार्लियामेंटेरियन भी रहें और मैं ख़ुद भी पार्लियामेंट स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है बतौर इदारा, आप इसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और इसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में क्या अहमियत है। जब से आज़ाद हुआ है अपने आप को जमहूरी मुल्क करार देता है और कोशिश हमारी यही रही है कि हम जमहूरियत की जानिब उसके अदारों के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। जमहूरियत के लिए आप जानते हैं कि जितनी भी तरक्की हुई है डेमोक्रेसी के मुतालिक, उसमें जो आखिरी मंजिल थी वो पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट बन गई तो फिर जमहूरियत की शक्ल बिल्कुल वाज़ेह हो गई। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ बैठकर वो लोग जो मुंतखब होकर आते हैं वो कौम की किस्मत का फ़ैसला मिलजुल कर गुफ्तगू करने के बाद करते हैं। जब वो फैसला करते हैं तो पार्लियामेंट का तकाजा जो तसव्वुराती तौर पर है कि वो कौम के और मुल्क के मफाद को सामने रख कर करते हैं, और ज़ाती मफाद अगर कोई है भी तो उसको पसे पुश डाल देते हैं। ये मकसद था पार्लियामेंट के बनाए जाने का। और पार्लियामेंट जिस तरह आप जानते हैं, पार्ले बहस करनी, जिसको हमने हमारे इस्लाम के नुक्ता नज़र से कुरान की ज़ुबान में मशवरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बाहमी मशवरे से अपने फैसले करो, बाहमी मशवरे से अपने हक़ में फ़ैसले मत करो, बाहमी फैसले मशवरे से कौम के मफाद में फ़ैसले करो। ये जो फ़र्क है फैसले करने का, फैसले तो हमारी पार्लियामेंट अब भी करती है, लेकिन करती क्या है, ज़्यादातर दिखाई देता है कि उसमें पार्टी के मफाद और पार्टी के मफाद में अपना मफाद बहुत ज़्यादा शामिल होता है। अपनी मजबूरियाँ होती हैं, वो भी मफाद है, अपना फ़ायदा होता है, वो भी मफाद है। तो हमारी पार्लियामेंट का हाल तकरीबन ऐसा ही रहा। कायद-ए-आज़म के साथ हम ज़िंदगी अपनी तारीख़ का शुरू करते हैं। बहुत मुदब्बर, बहुत आइनी अमूर पे माहिर, आइनी जद्दोजहद के चैम्पियन और मशहूर रहे
کہ عملی سیاستدان تھے، زبانی کے نہیں تھے، گفتار کے غازی نہیں تھے، عمل سے کام کرتے تھے، سارے وقت مصروف رہتے تھے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے ایک بار کی، جب کسی نے ان سے پوچھا کہ کانگریس کے تو بڑے لیڈر جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، آپ آج تک جیل میں نہیں گئے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس فرصت بہت ہے، میں نے کام بہت کرنے ہیں، میں جا کے وہاں بیکار نہیں بیٹھ سکتا، مجھے قوم کے بھی بہت سے کام کرنے۔ عملی سیاستدان تھے، لیکن ان کو جو پارلیمنٹ ملی اچھے لوگ تھے۔ تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا کام کیا تھا، قائد اعظم کو دیکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے، بڑی تگ و دو کی تھی انہوں نے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اور جو نیشنل اسمبلی معرض وجود میں آئی، اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کی کانسٹیٹوئنسی، جن کا حلقہ انتخاب اس سرزمین میں نہیں تھا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ بہت سارے بڑے لیڈر بشمول قائد اعظم کے، ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں قائد اعظم کا تو سارا بھارت ہی اور ہندوستان ہی اور پاکستان ہی حلقہ انتخاب تھا، لیکن حلقہ انتخاب جو چنا کرتا ہے وہ بھی جنہ کا پاکستان میں نہیں تھا۔ لیاقت علی کا بھی پاکستان میں نہیں تھا، خواجہ ناظم الدین کا بھی نہیں تھا، اور اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو بڑے بڑے مقتدر ہوئے، ان کا حلقہ انتخاب پاکستان میں نہیں تھا۔ کہنے کو تو یہ آسان کام ہے، لیکن آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے آپ کی، میں پہلے ہی کچھ اس میں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو بڑے جو مقتدر ہمارے لیڈران تھے، قائدین تھے، ان کے پاس یہاں حلقہ انتخاب نہیں تھا۔ یعنی حلقہ انتخاب نہ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جڑیں، ان کی پہچان، ان کی واقفیتیں، ان کے تعلقات، ان لوگوں سے مل ملا کر اپنی بات منوانا، وہ ان کو حاصل نہیں تھا اس ملک میں۔ اور جو باقی تھے وہ اس زمانے کے فیوڈل لارڈس کے زیادہ لوگ تھے، چاہے وہ ممدوٹ ہوں، چاہے دولتانہ ہوں، چاہے کھرو ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے سردار ہوں، چاہے ولی خان ہوں۔ ان کو تو پرواہ کوئی نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کیا چیز ہو، کہ حلقہ انتخاب کیا چیز ہوتا ہے۔ حلقہ انتخاب تو ان کی جیب میں تھا۔ تو اس پارلیمنٹ نے جب قائد اعظم کی آنکھیں موند ہو گئیں، وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اپنے اپنے مفاد کو، اپنے اپنے صوبے کے مفاد کو، اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے مفاد کو قوم کے مفاد کے مقابلے میں آگے لے آئے، اور اس کی بنا پر ہماری پارلیمنٹ میں بڑے جھگڑے۔ پارلیمنٹ کا مطلب بحث ضرور ہے، لیکن بحث کسی نقطے پر پہنچ جانا بھی ضروری ہے۔ بحث نقطے پر پہنچتی نہیں تھی، بحث ہوتی تھی، پھر بحث شروع ہو جاتی تھی، نتیجہ ہم پہلا آئین نہ بنا سکے۔ ہم آئین نہ بنا سکے 9 سال۔ جب میں 9 سال کہتا ہوں تو دوسرا آئین بھی اس اسمبلی نے نہیں بنایا جو بنانے والی تھی، ایک دوسری اسمبلی نے، جس کو اس کی جگہ پہ بٹھایا گیا ایک اور طریقے سے منتخب کر کے، اس نے پھر 9 سال کے بعد ایک آئین بنایا۔ تو پارلیمنٹ کا اگر سب سے اوریجنل سن تو ہماری پارلیمنٹ سے سرزد ہوا
جس میں اس وقت کے بڑے بڑے تحریک پاکستان کے لوگ موجود تھے، تو وہ آئین کو نہ بنانا تھا۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، آئین کیوں نہیں بنا؟ یہی لوگ، یہی ممبران جو آئین بنانے کے ذمہ دار تھے، وہ اس وقت تک نیشنل اسمبلی میں رہتے ممبران کے طور پر جب تک کہ آئین نہ بن جاتا۔ جیسے آئین بنتا ان کو دوبارہ انتخابات لڑنے پڑتے، دوبارہ انتخابات لڑنے پڑتے، حلقہ انتخابات موجود نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بھی کہتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے جلدی آئین نہیں بنایا کہ اب کہاں رہیں گے، کسی سے رہیں گے، لوگ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، وقت گزر چکا ہے، پانی بہت بہہ چکا ہے، مصیبتیں بہت آ چکی ہوئی ہیں، ہم کیسے منتخب ہوں گے۔ دوسری وجہ ایک بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے 120 دن یعنی کوئی دن نہیں مقرر کیے تھے، یہ کہتے تھے کہ جب آئین بنے گا تب اس کے بعد ریپبلک آپ ہوں گے، ورنہ ڈومینین اسٹیٹس ہے، اور آپ کو 1935 کا ایکٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کو اپنا آئین آ جائے گا۔ قائد اعظم نے تقریر کرتے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 1 سال 6 مہینے یا 2 سال میں آئین بن جائے گا، اور بن جانا چاہیے، نہیں بنا۔ میں نے پارلیمنٹیرین سے برطانیہ میں گفتگو کی، کچھ آپ کو ذاتی باتیں میں بتا دوں۔ جی، میں نے ان سے ایک سے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا ایکٹ بنایا 1947 کا، جس میں 2 ملک بن گئے، 2 ملکوں میں تقسیم بھی ہو گئی، علاقے بھی بنا دیے گئے، آپ نے آئین بنانے کا بھی موضوع بنا دیا، آپ نے نیشنل اسمبلی بھی چلانے کے لیے انتظام کر دیے، لیکن آپ نے وقت کیوں نہیں مقرر کیا کہ اتنے عرصے میں آپ آئین بنا دیں، اگر نہیں بنائیں گے تو آپ باہر جائیں۔ بڑی مسکراہٹ کے بعد انہوں نے کہا، بڑی مسکراہٹ، عجیب و غریب مسکراہٹ تھی جو آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے، جس میں ایک لحاظ سے کچھ ان کو افسوس بھی تھا اور کچھ مجھے شرمندہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا قانون جو غلامی کا قانون ہے وہ جلد سے جلد آپ کے کاندھوں سے اتار دیا جائے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ ہمیں ٹائم لکھنے سے آپ کو کہیں زیادہ وقت نہ ہم دے دیں، آپ تو شاید ہفتے 10 دن میں اپنا ملک کا آئین بنا دیں گے، آپ ہم سے الٹا سوال پوچھ رہے ہیں۔ میرے پاس تو جواب نہیں تھا، اگر آپ کے پاس جواب ہو تو اس کتاب میں آئندہ لکھ دینا۔ اچھا سر، اس میں آپ نے پارلیمنٹیرینس کی اپنی خامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا تو ذکر کیا، ابھی یہ جو آپ کی کتاب ہے ہسٹری آف پاکستان، اس میں آپ نے خلائی مخلوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ خلائی مخلوق، جس کا ہمارے سیاستدان بھی ذکر کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو پارلیمنٹ کی کمزوری میں کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تمام دنیا کی اچھی سے اچھی ڈیموکریسی میں موجود ہوتی ہے، ہمیشہ۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ پالیسی بنانے میں اور دوسرا حصہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہم حکومت سے اور پارلیمنٹ سے علیحدہ نہیں سمجھ سکتے۔ اب رہے گی فوقیت، کون کس پر حاوی ہو جاتا ہے، جس کا وقار اچھا ہوگا، وقار طاقت نہیں، وہ اتنا حاوی ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ پڑھے لکھوں کی جگہ ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ تجربہ کاری میں عوام سے ملاقات میں کمزور ہوتے ہیں۔
پارلیمنٹ اپنے عوام سے ملاقات کی وجہ سے باوقار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ سکتے کہ ہم منوا لیں گے. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم منوا لیں گے، وہ کہہ سکتے ہیں ہم منوائیں گے. منوا لیں گے اور منوائیں گے میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے وقار کا بھی فرق ہے. ہمارا وقار ہم نے قائم نہیں کیا. میں مثال دیتا ہوں، ایوب صاحب نے مارشل لاء لگا دیا، اسکندر مرزا نے لگا دیا، ایوب صاحب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہو گئے. سب سے پہلا ریئیکشن کس کا آنا چاہیے تھا؟ سیاست دانوں، پارلیمنٹ. خاموش. کراچی کے امریکن کونسل جنرل نے جو خفیہ رپورٹ بھیجی، الفاظ بڑے برے ہیں لیکن نقل کفر نہ باشد. اسے کہا ناٹ اے ڈاگ بارکڈ، ایک کتا بھی بھونکا نہیں. دوسرا ماشاء اللہ یا خان کا لگا، خوشیاں منائی گئی. کہا گیا کہ ایوب صاحب بے خستم جہاں پاک، یا زندہ باد. پارلیمنٹ نے کہہ دیا. آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں. جب غلام محمد نے دستور اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو مولوی تمیز الدین نے اس کے خلاف پٹیشن کی تھی. یاد ہے آپ؟ ہم اسے بہت قابل قدر سمجھتے ہیں. یہ بات بڑی اچھی کی تھی انہوں نے. ناکام ہوئے وہ دوسری بات ہے، جس کا بات پہ ناکام ہوئے وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ایوب صاحب الیکشن لڑواتے ہیں اپنے آئین کے بنانے پر، مارشل لاء کے لگانے پر. اس مارشل لاء کو، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ مارشل لاء ایک خاموش انقلاب ہے. اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. مولوی تمیز الدین بھی الیکشن لڑ کے الیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے اسپیکر کون بنتے ہیں؟ مولوی تمیز الدین. کویسچن مارک ہے بہت. ادھر سے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے تاریخ کے حوالے سے اب آپ دیکھتے جائیں گے تو وقار میں کمی ہوتی جائے گی. اسی جگہ تھوڑا سا فلیش بیک کروں. جب غلام محمد نے پہلی دفعہ پوری کی پوری کابینہ ڈیزالو کر دی، یاد ہے نا آپ؟ جی. اس کے بعد جب منسٹر دوبارہ لیے، 9 منسٹر میں سے جو 9 منسٹر لیے تھے غلام محمد نے، 6 کون تھے؟ جو پہلے وزیر اعظم کے منسٹر تھے. وقار کہاں سے قائم ہوگا؟ اب آ جائیے ضیاء الحق پہ. ضیاء الحق نے لگا دیا ماشاء اللہ. کسی اسمبلی کے ممبر نے چیلنج نہیں کیا. انہوں نے چیلنج کیا جن کی تکلیف ہوئی. مثال کے طور پہ بینظیر بھٹو نے کیا، نہیں نصرت بھٹو نے کیا، کیونکہ ان کے خاوند کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. ان کی جیل کی رہائی کے لیے کیا، اور جیل کی رہائی کے سلسلے میں ان کو کہنا پڑا کہ مارشل لاء بھی ناجائز ہے. باقی پارلیمنٹ خاموش. پی این اے 9 ستارے، نام دیکھو کتنا خوبصورت. 9 ستارے، بڑے بڑے نام. مولانا نصر اللہ، پیر پگاڑا، ولی خان، سارے جو بھی آپ بڑے بڑے نام لینا چاہتے ہو پی این اے میں شامل تھے. سب کے سب ضیاء الحق کی ایڈوائزری کونسل میں شامل ہو گئے. ایک تنہا میں نہیں گیا، اعلان کر کے نہیں گیا کہ میں نہیں جاتا. چلیے مجھے چھوڑیے،
ایک اکیلے سے کیا بنتا ہے. ایک قطرہ کسی ریگستان میں گر بھی جائے تو خشکی ہو جاتا ہے نا. اور اس وقت تک رہے یا اس وقت تک رکھے گئے، اس وقت تک رہے نہیں، رکھے گئے جب تک کہ بھٹو کے پھانسی کا وہ قلم جس پہ اس کو پھانسی دینے کا حکم ہوا لکھ نہیں دیا گیا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے، اور وہ قلم پی این اے کے لیڈر صاحب نے تحفتاً اپنے لیے مانگ لیے. اس کے بعد ان سے کہا باپ کی چھٹی. اب وہ مخالفت کریں تو کیا وقار بنے گا. مشرف آئے، شریلنکا صاحب کا ماشاء اللہ لگ گیا. سب سے پہلے مبارک کس نے دی، مٹھائیاں کس نے بانٹی، بی نظیر بھٹو. اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کے طور پر بڑی خوشی سے کام کرنے کو تیار ہوں. این آر او بنا، کس نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا. اب کہتے ہیں این آر او نہیں دینا چاہیے. این آر او تو پارلیمنٹ نے دیا تھا، کیسے وقار قائم ہوگا. اب آخری بات آپ کے سوال کی، آخری بات، یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، یہ بلڈنگ بلاک ہے. جیسا عمارت کی اینٹیں ہوتی ہیں اور وہ اینٹیں جو بنیاد میں رکھی جاتی ہیں وہ کمزور ہو تو بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. پارلیمنٹ کمزور ہو جاتی ہے، جمہوریت تباہ ہو جاتی ہے اگر پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو جس کا تصور پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. میں نیگیٹو بتا دیتا ہوں، پازیٹیو کی تو بہت تعریفیں ہو سکتی ہے. نیگیٹو میں سب سے پہلا اصول کہ وہ ڈائنیسٹک نہیں ہونی چاہیے. باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، وہ ٹرائبل نہیں ہونی چاہیے، وہ عوامی ہونی چاہیے. آپ کو کتنی پارٹیاں نظر آتی ہیں؟ جماعت اسلامی ہے، باقی کوئی. جماعت اسلامی کی یہ تعریف تو ہے کہ ڈائنیسٹک نہیں، لیکن ایک کمزوری اور بھی ہے کہ نظام انتخاب فیشسٹ ہے. چند لوگ مل کے چن سکتے ہیں، عوام نہیں چن سکتے. ایک جس کو کمیونسٹ پولٹ بیورو بناتے ہیں نا، وہ چنتا ہے. میرے سے گفتگو ہوئی میاں طفیل کی کہ ہماری پارٹی انتخابات میں کوئی زیادہ ووٹ لے کر کیوں نہیں آ سکتی. میں کہا اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ کے لیڈر کو عوام نہیں چنتے، آپ کے لیڈر کو چند لوگ چنتے ہیں جو آپ کے متفقین میں ہوتے ہیں. آپ نے ایک تو نام ہی اپنا بنا دیا کہ جو ہم سے متفق ہے وہ ہمیں چنیں گے، جو آپ سے متفق ہے وہ آپ ہی کو چنیں گے، اور کس کو چنیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی طریقہ بتائیں. ہم نے کوئی طریقے بتائے، کچھ انہوں نے عمل کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن وہ داستان علیحدہ ہے، وہ کبھی ذکر کریں گے اس کا تفصیل سے. اچھا سر، آج کل 18ویں ترمیم پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے، جی 18th امینڈمنٹ کے اوپر. 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ ماہر قانون ہے، ماہر آئین ہے. یہ پارلیمنٹ نے پاس کی اور ظاہر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ نے اس کو ویل ڈیبیٹ کیا ہوگا، یقیناً ہم توقع کرتے ہیں. تو آج پھر یہ کویشچن کیوں ہو کہ جی اس کو دوبارہ سے ریورس کیا جائے؟ اس طرح کی بحث، اس طرح کی سٹیٹمنٹس اخبارات میں، سیاستدانوں میں اور مقتدر حلقوں میں چل رہی ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ میری اس کتاب میں بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تفصیل سے میری پہلی کتاب میں سینیٹر ایس ایم ظفر کی کہانی ان کی زبانی، اس میں ایک چیپٹر ہے 18ویں ترمیم، اس میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے.
18ویں ترمیم ضرورت تھی، ملک کو ضرورت تھی کہ آئین میں ترمیم ہو. میں ابھی ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک میں ضرورت کیوں تھی؟ آئین میں بہت سی بدعتیں آ گئی تھیں. ظاہر ہے کہ جب مارشل لا آتا ہے تو وہ آئین میں اپنی تبدیلیاں بھی کرتا ہے. وہ تبدیلیاں پرمنٹ بنتی جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں. کچھ 8ویں ترمیم نے کی، کچھ 17ویں ترمیم نے کی، کچھ کسی اور نے کی. وہ ساری جس کو آپ بھل صفائی کہتے ہیں نا، زندگی جب نہر میں بہت ہو جائے تو بھل صفائی کہتے ہیں. آئین کی بھل صفائی کی ضرورت تھی. وہ وقت تھا، لیکن اس کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اتفاق رائے قائم کر دیا اس چوتھے مارشل لاء نے، مشرف کے. دونوں سے بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، میاں نواز شریف اور بے نظیر ایگزائل میں تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ لندن میں، جمہوریت کے گھر میں، پارلیمنٹ کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. پتہ نہیں خود سوچ آئی، سوچ دلائی گئی، گفتگو سے سوچ آ گئی، اشارتاً سوچ آ گئی کہ کوئی طریقہ کیا جائے جس سے قوم اکٹھے ہمارے ساتھ ہو جائیں، اگرچہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ تو ایک دوسرے کے ضد تھے. اگر نواز شریف حکومت میں آتا تھا تو بے نظیر اپوزیشن میں، بے نظیر آتی تھی تو نواز شریف اپوزیشن میں. یہ کیسے آگ اور پانی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک بات لکھی گئی کہ آئین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. کن چیزوں کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ بھی لکھ دیا، کچھ اشارے کر دیے. بیشتر اس میں سے یہ تھا کہ مارشل لاء کی بدعتوں کو نکالنا ہے. وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ ضرورت تھی. جب انتخابات ہوئے، معاملہ آگے چلا، ان کو حکومت مل گئی. حکومت میں زرداری سب پہ بھاری، صدر مملکت ہو گئے، ان کی پارٹی برسر اقتدار آ گئی. وہ ان کا اپنا بیس انہیں یاد تھا کہ میرا بیس سندھ ہے. اس اصول کو چھوڑے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتا ہے. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے ایڈریس میں، جو لوگ صدر جب بنتے ہیں تو ایڈریس کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، انہوں نے کہا یہ ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک شک ہے کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں گے. چنانچہ وہ معاملات جو مارشل لاء نے اضافہ کیے ہیں اس کی ترمیم کے لیے میں ایک کمیٹی کی تجویز دیتا ہوں. اور نیشنل اسمبلی کے ممبر سے، جو اس زمانے میں وہ محترمہ تھی، اپنا مرزا، کیا نام، حمیدہ مرزا ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں. کمیٹی کے لیے سوچ بچار ہوئی. فیصلہ یہ ہوا کہ جتنی پارٹیاں بلا لحاظ اس کے کہ زیادہ ہیں یا کم، وہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں، ان میں سے ایک ایک ممبر لے لیا ہے. کم از کم ایک وہ اس کا نمائندہ ضرور ہو. 29 کی یا 28 ممبران کی پارٹی بن گئی کمیٹی. اس میں ایک ایسی پارٹیاں بھی تھی جس کا صرف ایک ممبر بن کے آئے تھے. 3-4 پارٹیاں ایسی تھیں جس کے صرف ایک ممبر بن کے آئے تھے. بڑی پارٹیاں بھی تھیں جن کے بڑے ممبر تھے.
3 ملی مسلم لیگ قائد اعظم کو، جس میں میں بھی شامل تھا۔ وسیم سجاد تھے، میں تھا، اور شاید ایک اور ساتھ تھا۔ اسی طرح 3 نواز شریف کو مل گئی، 3 پیپلز پارٹی کو مل گئی، باقی سارے چھوٹی چھوٹی یہ چھوٹی جماعتیں تھیں، یہ تمام چھوٹے صوبوں سے تھیں، علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی۔ پیپلز پارٹی نے باقی پاکستان سے بھی ٹکٹ منتخب ہوئے تھے، لیکن سندھ سے زیادہ سیٹیں تھیں۔ ولی خان کی NWFP سے زیادہ سیٹیں تھیں۔ اب ان تمام چھوٹے صوبے والوں کو اور ایک نمبر والوں کو ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے، ایک حقیقت کی بنا پر بھی پنجاب کے خلاف بڑی شکایت تھی۔ پنجاب ہمیں کھا گیا، پنجابی سے سارے فوجی آتے ہیں، پنجابی سے سارے سول سرونٹ آتے ہیں، پنجاب میں ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے، پنجاب میں بڑی اچھی یونیورسٹیاں ہیں، پنجاب کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اینٹی پنجابی فیلنگ بڑی تھی۔ چھوٹے صوبوں کے سارے لوگ، چھوٹے صوبوں کے سارے بڑے لیڈران اس کمیٹی میں بیٹھے، ہم بھی چلے گئے۔ پہلی میٹنگ ہوئی، چارٹر جو تھا وہ تو بڑا مختصر، اس کا نام تھا کہ ٹو ریفارم کانسٹیٹیوشن آف دی ڈیوائسز اینڈ انوویشن آف مارشل لاس۔ اس کا چارٹر چینج ہو گیا۔ پہلی میٹنگ میں چارٹر چینج ہوا کہ سارا آئین ریویو ہوگا۔ جب وجہ دریافت کی گئی اس کمیٹی میں جس میں ہم بیٹھے کہ اس کا چارٹر کیا ہو، اس میں جب گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کنکرنٹ لسٹ کو نکال دیں گے۔ اب کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ مارشل لاء کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ کنکرنٹ لسٹ 1943 سے چلی آ رہی تھی، 56 میں بھی آئی، 62 میں بھی آئی، 73 کا آئین میں بھی آئی۔ ہم اس کو نکالیں گے۔ چنانچہ اب نام ہو گیا ریویو کمیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن، کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی۔ ایک پروویژن کو ریویو کرنے کا حق ہو گیا۔ یہاں پروونشل ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ٹیکسچر آف دی کمیٹی واز پروونشل، پرو سینٹر بہت تھوڑی پارٹی رہ گئی تھی۔ میں اس وقت تھک چکا، ورنہ آپ کو بتاتا ایک سازش کرنے کے لیے میں میاں شہباز شریف کے پاس بھی آیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں، ان کی سیکریٹریٹ میں ملا، تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا۔ مختصر یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ آج میں اپوزٹ پارٹی میں ہونے کے باوجود آپ سے ایک سازش کرنے آیا۔ ابھی وہ زندہ ہیں ماشاء اللہ، ایکٹنگ ہیں، اور دریافت کر لینا۔ سازش یہ ہے کہ آپ کنکرنٹ لسٹ کو واپس نہ لیجیے، اس میں ترمیم کر لیجیے، لیکن کنکرنٹ لسٹ رہنے دیجیے۔ اس میں سے بہت سے پروویژن ایسے ہیں جن کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر قوم اکٹھی نہیں چل سکے گی۔ انہوں نے کہا بات بڑی مشکل ہے میرے لیے، یہ مجھے اپنے بڑے بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ کھانا کھایا، واپس آئے، بات ختم۔ وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، کھانا کھایا بات گئی۔ وہ تبدیل ہو گئی۔ ہم نے ریٹریشن بہت لمبی چوڑی لکھ کر بھیج دی۔ ہم نے کہا یہ آپ نے جو ترمیم کی ہے اس میں بڑی خامی ہے، اس کے خلاف تقریر بھی کرتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں
کنکرنٹلی سوسائڈ نقصان کیا ہوا، کیوں نہیں نکالنا چاہیے، یہ آئندہ کسی وقت بات کریں گے. بہت شکریہ سر. میں آج پاکستان کے نامور قانون دان، پارلیمنٹیرین اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تاریخ دان کی گفتگو سنی تو یقیناً آپ انلائٹنڈ ہوئے ہوں گے. ہم آج کی نشست یہیں پر ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.